नाज़रीन کرام अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 7 जून सन 2023 बुध का दिन सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं सेकंड व्लॉग इस हंगामी हवाले से पेश कर रहा हूँ कि मेरी नज़र से एक व्लॉग गुजरा है जिसमें कि इस बात को बुनियाद बनाकर कि पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी मिसेज जो बाहर अपने घर के बाहर थली पर बैठे हुए थे, तो एक अफ़गानी की जानिब से बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी का इजहार किया गया। उसको बुनियाद बनाकर वो एक व्लॉग आ गई है, क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा बेलगाम है, ओपन है, और उसमें कुछ साजिशी लोग भी होते हैं, कुछ नासमझ लोग भी आ जाते हैं। तो वो व्लॉग तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस अंदाज में पेश किया गया है कि उसके पीछे भी एक साजिश है। उसको बुनियाद बनाकर के ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तौहीन की गई है कि पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ को एक अफ़गानी ने बदकलामी की है, तो उसको जवाब बनाकर के एक क्रैक डाउन शुरू कर दिया जाए। और उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बहुत मुहसन है और यहाँ पर जहाद अफ़गानिस्तान के ज़माने से अफ़गानी आए हुए हैं, और उसके बाद भी अफ़गानी आए, तो वो कई लाख अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान उनका बोझ बर्दाश्त कर रहा है। तो वो इस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो बदतमीज़ी की है उसको जवाब बनाकर कि यहाँ पर एक बड़ा क्रैक डाउन शुरू कर दिया जाए अफ़गानियों के ख़िलाफ़। तो मैं इसके इस पहलू पर रोशनी डालना चाहता हूँ कि 6 मई को चीन के वज़ीर पाकिस्तान आए। उन्होंने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और दूसरों से उन्होंने ये बताया कि चीन की तरक्की में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम का पैदा होना बहुत ज़रूरी है, सियासी इस्तेहकाम का। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें इस बात को सामने रखना चाहिए कि इस खित्ते में, पाकिस्तान में इस्तेहकाम की किसको ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम की किसको ज़रूरत है। तो वो ज़ाहिर है कि वो चीन को ज़रूरत है, अमेरिका को तो ज़रूरत नहीं है। चाहे वो कहें कि हम इस्तेहकाम चाहते हैं, लेकिन सी पैक को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना ये अमेरिकियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से वो ऐसे बहुत से इम्कानात को कैश करवाएंगे और इम्कानात पैदा भी करेंगे। ये जो व्लॉग मैंने देखा, वो व्लॉग ऐसा ही है कि इसको बुनियाद बना कर के एक अफ़गानी ने वहाँ पे बदतमीज़ी की है। तो मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज़ नॉट प्रॉपर टाइम अफ़गानियों के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन इस ज़माने में शुरू करना। ये इसके लिए कुछ स्टेबिलिटी आ जाने दे। जहाँ इतना अरसा बर्दाश्त किया है, आपने 40 साल उनको बर्दाश्त किया। वो जैसा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि जो 40 साल पहले हमने बोया था वो आज हम काट रहे हैं,
تو جہاد افغانستان کی صورت میں جو پاکستان نے مداخلت کی جنرل ضیاء الحق کے دور میں اندرونی معاملات میں افغانستان کے، اور امریکہ کے لیے جہاد لڑتے رہے، تو یہ سب کچھ اسی کا تو شاخسانہ ہے۔ تو آج جب کہ پاکستان میں اس بات کو پھر دہرانا چاہوں گا کہ دیکھیں انڈیا کی جو ترقی میں اس نے جمپ کیا ہے، وہ امریکہ اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے وہ ترقی ممکن ہو سکی۔ پاکستان کی ترقی بھی بہت ممکن ہو سکتی تھی اگر سی پیک کو ہم پوری سپیڈ کے ساتھ اس کو جاری رکھتے، تو یقیناً پاکستان کمپیٹ کر رہا ہوتا آج انڈیا کو۔ تو یہ جو 3.5 سال کے اب سامنے تمام حالات آ رہے ہیں کہ سی پیک کو روک دیا گیا تھا، تو آج جب سی پیک دوبارہ بحال ہو رہا ہے اور پھر ایک بڑا پروجیکٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ چین جو ہے وہ گوادر سے کاشغر تک، کاشغر جو حصہ ہے چین کا، کہ ریلوے لائن بچھانا چاہتا ہے، ریلوے سروس شروع کرنا چاہتا ہے، جس پر $50 بلین کے قریب خرچ آئیں گے، یعنی سی پیک سے دگنے پیسے خرچ آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ ہی تو یہ نکلا کہ جب سی پیک کو روک دیا گیا امریکی انفلوئنس کی وجہ سے، تو پھر چین کو ایران کے ساتھ پروگرام بنانا پڑا، اس لیے کہ ایران کو تنہائی کا شکار بنا دیا تھا امریکہ نے، تو چین نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا، پاکستان کیونکہ رکاوٹ بنا ہوا تھا پھر۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ چین کے ایران کے ساتھ کوئی یہ معاہدے یا ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہونے چاہیے تھے، ضرور ہونے چاہیے تھے، کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، ہمسایہ ہے، وہ امریکی دباؤ کا شکار ہے، تو اس سے، لیکن آپ دیکھیں کہ امریکی دباؤ کی وجہ سے ہم گیس، جو کہ پیپلز پارٹی کے سابق دور میں صدر زرداری کے دور میں صدر زرداری نے آخری دنوں میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ گیس پائپ لائن بچھانے کا، ایران سے گیس لینے کا، لیکن ہم امریکی پابندیوں کی وجہ سے میاں نواز شریف کی 5 سال کی حکومت اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی حکومت، کہ اس اہم معاہدے کو ہم میچور نہیں کر سکے، ورنہ اس گیس سے یقیناً پاکستان کو ترقی ہوتی، اور اگر سی پیک کو سلو ڈاؤن نہ کیا جاتا تو آج ہم اس احساس کا شکار نہ ہوتے اور اس کیفیت کا شکار نہ ہوتے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں انڈیا سے بہت پیچھے رہ گئے۔ تو ناظرین اکرام، اس موقع پر جب کہ پاکستان کو امن کی ضرورت ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایک افغانی کی توہین آمیز جو سامنے آئی ہے، اس کو بہانہ بنا کر اس کو وہ کیا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت کے سامنے، پاکستان کی حکومت کے سامنے یہ صورتحال ضرور ہوگی کہ کیا کریک ڈاؤن پراپر ٹائم ہے۔ پراپر ٹائم امریکہ کے نزدیک تو ہے، اس لیے کہ پاکستان کو عدم استحکام کا وہ کرنے کے لیے، میں جہاد افغانستان کے مخالفین میں شامل، میں تو اس بات کا 3 سال تک مجھے شاہی قلعے میں نظر بند رکھا گیا ضیاء الحق کے زمانے میں، اس لیے کہ میں تو اس آپشن کو اویل کرنے کا حامی تھا جس کے بارے میں نے بتایا شاہی قلعے میں بھی انٹروگیشن کے دوران تحریری طور پر، کہ اس خطے کو جس پر کہ امریکہ کی ہیجمنی ہے اور اس کے $1 ٹریلین کے مفادات افغانستان کے سوشلسٹ انقلاب آنے کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئے ہیں، اس سے یہ کہا جائے کہ جیسے جرمنی کو، کمیونسٹ جرمنی، مشرقی جرمنی سے بچانے کے لیے
جیسے جنوبی کوریا کو شمالی کوریا کے سے بچانے کے لیے بڑی انڈسٹریلائزیشن کی گئی، ڈیولپمنٹ کی گئی، تو ایسے ہی پاکستان میں بھی ڈیولپمنٹ کروایا جائے۔ اگر افغانستان کا سوشلسٹ انقلاب کو پاکستان بنا کرتا تو ہم نے تو یہ مداخلت، جو افغانی یہ سوچتے ہیں وہ ٹھیک سوچتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت کی عسکری قیادت کی حماقتوں کی وجہ سے، امریکہ کے پپٹ بننے کی وجہ سے، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے تو 8.5 لاکھ افغانی شہید کروا دیے، ہلاک کروا دیے۔ اس کے بعد پھر طالبان کو اور افغانیوں کو امریکہ کے کنٹرول کے خلاف لڑنا پڑا، پھر اس میں لوگ مارے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ اپنا موقف ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکومت، عسکری قیادت اس پہلو پر سوچے گی۔ آپ ٹھیک ہے کہ افغانیوں کو افغانستان چلے جانا چاہیے، لیکن آپ نے جب جہاد کیا تو پھر افغانی یہاں کیوں نہ آتے؟ تو آپ نے ان کے اندر مداخلت کی، ان کے انقلاب کو، جو سوشلسٹ انقلاب اگرچہ وہ غلط طریقے سے آیا، فوجی ذریعے سے آ گیا، فوج کے ایک گروپ نے اٹھ کر صدر داؤد کو قتل کر دیا اور نور محمد ترکئی کو پاور میں لے آیا، یعنی عوام کی طبقاتی جدوجہد سے تو نہیں آیا تھا نا۔ لیکن پھر بھی ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ ہم ان کے معاملات میں مداخلت کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اگر انقلاب افغانستان، سوشلسٹ انقلاب اگر قائم رہتا تو پھر پاکستان اور افغانستان میں پھر ایک ترقی کا مقابلہ ہوتا، وہ بھی ملک ترقی کرتا اور امریکہ بھی ہمیں جرمنی کی طرح اپنے مفادات کے لیے ترقی دینے پر مجبور ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ چائنا کے مقابلے کے لیے سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد امریکیوں نے انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی، اور یہ اس اسٹریٹجک کس لیے کی کہ ابھرتے ہوئے چین کو روکا جا سکے۔ اور امریکہ کی یہ پالیسی رہی کہ پاکستان کے فوجی، جس کو انہوں نے اپنی ضرورتوں کے مطابق سوویت یونین کے مقابلے کے لیے عرب ملکوں کو کی پپٹ حکومتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کیا تھا، سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اس کی اب ان کی ریکوائرمنٹ نہیں رہی۔ اب ان کا دباؤ تھا کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو کیا جائے۔ اب یہ چائنا کی ایک خدائی امداد ہمیں حاصل ہو گئی کہ ہماری اس اسٹریٹجک صورتحال میں کہ چائنا اور پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا کہ پاکستان کا فوجی انسٹیٹیوشن اسٹرانگ رہے انڈیا کے مقابلے میں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے اپنے ہاں زبردست ڈیولپمنٹ کی اور ترقی میں بہت آگے نکل گئے، اور ہم نے جو ہمیں سی پیک کے حوالے سے جو ہمیں چین سے ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہمیں مدد مل سکتی تھی، اس کو ہم نے خود ضائع کیا سی پیک کو سلو ڈاؤن کر کے۔ تو ناظرین کرام، میں اس حوالے سے یہ ایک بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ پاکستان میں افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کروا دیا جائے، جبکہ امریکہ یہ چاہے گا کہ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ایسے جواز پیدا کرنے۔ یہ تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے کہ جیسے کسی زمانے میں پاکستان میں یوٹیوب کو بین کرنے کے لیے تاکہ پاکستان ذہنی ارتقا رک جائے، تو امریکہ کے ایک پادری کی حضور نبی کریم کے خلاف گستاخانہ ویڈیو بنوائی گئی، پھر اس کو وائرل کیا گیا، پھر یہاں پر جو ان دنوں نیٹ نہیں تھے ان مولویوں کے ذریعے سے پاکستان میں یوٹیوب کے خلاف
مجھے کروائے گئے اور یہاں پر یوٹیوب پر 10-15 سال پابندی لگائے رکھی تاکہ لوگ آگے نہ بڑھ سکیں، ان کی سوچ کو ارتقا نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہ سازشیں ایسی ہوتی ہیں تو مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے حوالے سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو فرانس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے سامنے جو ان کی توہین کی گئی، مغلظات بکے گئے ایک افغانی کی طرف سے، تو اس میں بھی کوئی خفیہ ہاتھ ہو سکتا ہے ان قوتوں کا جو کہ پاکستان میں عدم استحکام چاہتی ہیں، تاکہ پاکستان کی حکومت کو ایسے ہی جواز بنا کر ایک فضا تیار کی جائے کہ افغانیوں کے خلاف میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو جہاد کے دوران جو امریکی جہاد، امریکہ کے حق میں جو جہاد تھا اس دوران، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے خلاف جو جہاد شروع ہوا اس دوران جو افغانی آئے جس کے ہم مہمان بنے، تو اب کچھ عرصہ اور ایک وقت آنے دو، مناسب وقت آنے دو، چلے جائیں گے، وہ انہیں پھر بھیج دیں گے۔ جب افغانستان ترقی کرے گا تو یقیناً افغانی پھر وہاں چلے جائیں گے، پھر وہ ایک مناسب موقع ہوگا۔ ابھی کم از کم یہ موقع نہیں ہے میرے نزدیک۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں نے یہ کہا تھا کہ جہاد افغانستان کروانے کی بجائے سوشلسٹ انقلاب افغانستان کو مستحکم ہونے دیا جائے، امریکہ پاکستان کے نیچے لگا رہے گا۔ اور مجھے اس کی پاداش میں 3 سال تک اس وقت کی عسکری قیادت نے شاہی قلعے میں نظر بند رکھا۔ ناظرین کرام، میں اجازت دوں گا، میرا ایک نیا پوائنٹ آف ویو جو میں اس وقت آپ کو پیش کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی عوام تک پہنچانا آپ کا فرض ہے کہ اس کے بارے میں کہ عوام کی رائے اور تاکہ ہماری حکومت اور عسکری قیادت کے سامنے چلی جائے یہ باتیں کہ ایک مناسب وقت ہوتا ہے ہمیشہ کارروائی کا، اس کے لیے انتظار کرنا۔ خدا حافظ۔